अस्सलाम वालेकुम सामाईन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आपका मेज़बान रियाज मेलसी आपको वेलकम करता है। एक ज़माने में, ज़माना भी अर्ली 80s का, जब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो वहाँ पर खाल खाल ही कोई पौधा नज़र आता था। बल्कि एक दरख्त होता था कीकर का, जिसे सारे हम लव ट्री कहते थे, और उसी के नीचे बैठ के हम कोई फ्रूट चाट भी खा लिया करते थे और जूसेस भी पी लिया करते थे। लेकिन अब कभी आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जाएं तो आपको वहाँ पर खूबसूरत पौधे मिलेंगे, लवली लवली फूल मिलेंगे और आपकी थकन उतर जाएगी। इतनी खूबसूरती देख के वहाँ, और उसमें जहाँ मालियों का हाथ है, जहाँ दीगर दोस्तों का हाथ है, वहाँ प्रोफेसर डॉक्टर आमिर नवाज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के चेयरमैन हैं, उनका और उनकी टीम का बहुत बड़ा किरदार है। और आज वो हमारे मेहमान हैं, और आपसे और हमसे जब वो इंटरैक्ट करेंगे तो पता आपको चलेगा कि कितना अच्छा काम हो रहा है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। डॉक्टर साहब, वेलकम। थैंक यू। स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब के बिहाफ पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हार्टिकल्चर के बारे में कहा जाता है कि हार्टिकल्चर इज ए कल्चर बेस्ड ऑन द हार्ट, यानी इसका दिल से बड़ा कनेक्शन है, करीब है, ठीक करीब है। जी। एक तो हमारी एस्थेटिक सेंस को बढ़ाता है, जी। फिर आप लोग जो फूल और पौधों की बात करते हैं, इनके बढ़ाने की बात करते हैं, ये एक बाकायदा साइंस है। तो इस डिपार्टमेंट के कायम होने से आप क्या समझते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स को जो मौका मिला है इस आर्टिस्टिक अप्रोच को अपनाने का और अपने आप को एक आर्टिस्ट के तौर पे मनवाने का, जिसमें माहौलियात की खूबसूरती भी है, जिसमें फ्रूट्स भी है, जिसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, और जिसमें पूरी एक रिसर्च है, ज़रा हमें फंक्शनिंग के बारे में बताइएगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का, व्हाट इट्स डूइंग ओवर देयर। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए मुझे। और हॉर्टिकल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें इसका जो मेजर काम है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स, फ्लावर्स, नर्सरी बिजनेस आप जितना देखते हैं, लैंडस्केपिंग, ज़मीन की जितनी खूबसूरती है वो सब पौधों से, तो ये नेचर से बहुत करीब है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा शोबा है, जैसे कि आपने बात की, जैसे कि नाम हॉर्टिकल्चर, ये हमारे दिल से भी करीब है। अल्लाह ताला ने जो है नेचर जो पैदा की है, इंसान नेचर में खुश रहता है, ठीक। हम जो स्पेशली आप देखते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ का आगे पीछे सफ़र करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो अब आप देखें शहरों में लोगों ने फार्म हाउसेस बनाने शुरू कर दिए हैं नेचर को अपने करीब लाने के लिए। जो लोग अफोर्ड करते हैं अपने नेचर को करीब लाने का क्या तरीका है, घर में वाटरफॉल्स बनाते हैं, फाउंटेन्स बनाते हैं, अच्छे पौधे लगाते हैं, फुलवारी बनाते हैं, फ्रूट प्लांट्स लगाते हैं। आपको प्लांट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी अब समझ आनी शुरू होगी। और स्पेशली इस टाइम जो एनवायरनमेंट का बड़ा इशू आ रहा है वर्ल्ड वाइड, पोल्यूशन का सारा सिलसिला, उसका जो एक सोल्यूशन है वो बेसिकली प्लांट्स ही हैं कि हम जितने ज़्यादा प्लांट्स अपने इर्द गिर्द लगाएंगे हमारी आबो हवा अच्छी होगी, फ़िज़ा अच्छी होगी। जहाँ तक आपने हॉर्टिकल्चर की और विज़िट जो की बात की, डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एक बड़ा अहम शोबा है। हॉर्टिकल्चर में जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ में जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनका अल्टीमेट जो गोल होता है वो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकें। तो इस शोबे में जो है एम्प्लॉयमेंट के वाले से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों की, स्पेशली अब जैसे कि गवर्नमेंट जॉब दिन दिन कम होती जा रही, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स मौजूद हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। तो इसमें आप देखें ना, फ्रूट प्रोडक्शन में हमारे पास फ्रूट्स की कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है और करने की ज़रूरत है। फिर वेजिटेबल का एक बड़ा वसी एरिया है, क्योंकि हमारे यहाँ मुतवाज़न ग़िज़ा का लोगों को अंदाज़ा नहीं है। ज़्यादातर लोग जंक फूड खाते हैं। जो जो हमारे यहाँ अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस कैसे आएगी, इसी एजुकेशन से आएगी। जैसे हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों से हम डिस्कशन होती है, हम ये अपना नॉलेज शेयर करते हैं उनसे। और जो वेजिटेबल्स हैं आप देख लें और फ्रूट्स हैं, इनसे आपको डिफरेंट वाइटामिन्स, मिनरल्स और सारी जो है ना ग़िज़ाई ज़रूरियात आपकी बॉडी की पूरी होती हैं, वो इसी से मिलती हैं। और इस टाइम आप देख लें शहरों में नर्सरी का बिज़नेस कितना ग्रो कर रहा है। स्पेशली अगर मैं मुल्तान की बात करूँ, यहाँ पे कई अच्छी ब्रांडेड जो है ना फ्लावर शॉप्स बन सकती हैं। इसका मतलब है लोगों को फूलों की अहमियत का अंदाज़ा है, क्योंकि
وی لیو ود فلاورس ایون وی ڈائی ود فلاورس. آپ کا جو بھی رسمیں ہیں آپ دیکھیں موت فوت پہ بھی آپ کو چاہیے, شادی پہ بھی چاہیے, ہر ایونٹ پہ آپ کو فلاورس کی ضرورت ہے. ایون فلاورز جو ہیں وہ زر مبادلہ حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. میرا علاقہ جو یہ ٹیبا سلطان پور میل سی ویاڑی ہے, وہاں پر گلاب کاشت ہوتا ہے اور وہ امریکہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ بہت اچھی بات اور پیاری بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی ہے کہ فلاورز جو ہیں وہ آپ کو روزگار بھی دے سکتے ہیں. اس میں دیکھیں آپ یہ ہمارے یہاں جو ملک میں فوڈ کا بھی کرائسس چل رہا ہے, اور اسپیشلی اکانومی میں اگر بات کریں, پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے ہمارے یہاں جو زیادہ ابھی تک گورنمنٹ کا فوکس ہے وہ زیادہ تر فیلڈ کراپس پہ ہیں, جس میں ویٹ, کاٹن, میز, رائس, چند کراپس ہیں. ٹھیک ہے, تو فوڈ کی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن ہم اگر اب فارمر کی بات کریں, فارمر کو وہ اچھا ریٹرن نہیں مل رہا. اچھے ریٹرن کے لیے جتنی بھی ہماری ہارٹیکلچر کراپس ہیں, چاہے وہ کچھ سپوز آپ کو 10 ایکڑ رقبہ ہے, آپ اس میں سے 3-4 ایکڑ کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ فیلڈ کراپس لگا کے اپنی جو آپ کی غذائی اجناس کی ضرورت ہے اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں فارمر کی ارننگ انکریز کرنے کا واحد حل یہی ہے کہ وہ زیادہ تر فروٹ کراپس, ویجیٹیبل اور فلاور پروڈکشن کی طرف آئے. یعنی ہارٹیکلچرل کراپس اگر آپ اپنا ایریا بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اس وقت دیکھیں آپ بہت سارے جو ہیں ویجیٹیبل اسپیشلی وہ اڑوس پڑوس کنٹری سے آپ جو ہے امپورٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ کے اوپر آپ کا اتنا زیادہ زر مبادلہ لگ رہا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے ہم اپنی غذائی ضروریات بھی پوری کریں اور اس کے بعد جو ایکسیس ہو اس کو ایکسپورٹ کریں. جب تک ہم فارمر کمیونٹی کو اس طرف ایجوکیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ وہ یہ انٹینسو کلٹیویشن والی جو کراپس ہیں ہارٹیکلچرل کراپس, اس کی طرف نہیں آئے گا, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا فارمر خوشحال نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ اسٹوڈنٹس کو تو تعلیم اس سلسلے میں دے رہے ہیں, لیکن جو آپ ایک مثبت بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فارمرز ہیں, جو ہماری فارمرز کمیونٹی ہے, ان کو انگیج کیا جائے. اور اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے, انٹریکٹ کرتا ہے, تو یقیناً ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اور ہمارے ملک کا زیادہ تر جو معیشت کا انحصار ہے وہ زراعت پر بھی ہے, اور وہ جو غیر روایتی فصلیں ہیں وہ اگر کاشت ہوتی ہیں اور آپ ان کو جو ماہرانہ ایک چیز ان تک پہنچاتے ہیں, ایک ٹیکنیک کی صورت میں اور مشورے دیتے ہیں, تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو کیا ایسا پروگرام بھی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے تحت کہ فارمرز کمیونٹی جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے یا آپ ان تک پہنچیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو؟ یہ سر اس طرح ہے کہ ہم اپنے فارمنگ کمیونٹی کے لیے اور سٹیزنز کے لیے نارملی ڈفرینٹ سیمینار ورک شاپس ارینج کرتے ہیں, جس میں ہم یہی اویئرنیس ان کو دیتے ہیں. اپنے پاس یونیورسٹی میں انوائٹ کرتے ہیں, اس سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, نالج شیئرنگ ہوتی ہے اسپیشلی. اور اس کے علاوہ آؤٹ ریچ پروگرام کے مطابق کے تحت جو ہے نا ہم فارمر کمیونٹی سے خود نرسریز کو وزٹ کرتے ہیں, فارمرز کو, اس سے ہمارے بچوں کی لرننگ ہوتی ہے فیلڈ وزٹ کے ساتھ, اور فارمر کے جو ایشوز ہیں ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنے میں تھوڑا سمجھ آتی ہے بات کی. اور اس کے علاوہ جو ہے اب پتوں کی میں آپ کو پتہ ہے پلانٹس کی بہت بڑی نرسریز ہیں ماشاءاللہ, بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ بڑی خوشحالی ہے. اور اس پہ ہمارے جو ہارٹیکلچر کے ڈفرینٹ فورم اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہیں کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کیوں کرتے ہیں, وائی ناٹ ٹو ایکسپورٹ سم تھنگ. اس ٹائم وہاں پہ عمران نرسری ہے, وہاں شوکت صاحب ہیں ہمارے دوست, تو وہ ماشاءاللہ اس ٹائم جو ہے نا دبئی اور گلف کنٹریز کو ڈفرینٹ پلانٹس جو ہیں وہ یہاں پہ تیار کر کے وہ ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور ایکچولی ایکسپورٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو سائل لیس میڈیا میں, بغیر مٹی کے, یعنی کہ اس میں کوئی ڈیزیز کا اٹیک وغیرہ نہ ہو, وہ جو ہے نا سینیٹیٹڈ نرسری کے تحت اگر آپ پلانٹس پروڈیوس کریں تو وہ ایکسپورٹیبل ایک اچھا بریک تھرو ہے. اس میں باقی جو فارمنگ کمیونٹی اس کے لیے بھی ایک اچھی موٹیویشن ہے. اور میں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر پتوں کی سے ماشاءاللہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے سامان, جو کہ پتوں کی سے لاہور جاتا ہے, لاہور سے بائی ایئر, تو وائی ناٹ ان ملتان کی بھی سیم کلائمیٹ ہے, زرعی رقبے ہیں, نہری پانی ہے, ہر سہولت ہے. اس میں اس ٹائم ہمیں فارمر کمیونٹی کو اسپیشلی نرسری بزنس والے لوگوں کو بھی یہی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنی پروڈکشن کو اس طرح ارینج کریں کہ آپ کو جو ہے نا ایکسپورٹیبل بھی ہو سکے, لوکل مارکیٹ سے بھی آپ بینیفٹ لیں پلس انٹرنیشنل مارکیٹ سے. کیونکہ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے پاکستان کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے, ڈالرز کی ضرورت ہے, وہ اسی شکل میں ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بنائیں. اور ایک بڑا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ فروٹس میں, ویجیٹیبل میں پوسٹ ہارویسٹ لاسز بہت زیادہ ہیں. ورلڈ وائڈ تو یہ بتا جاتا ہے یعنی فروٹ پروڈیوس ہونے کے بعد, ویجیٹیبل پروڈیوس ہونے کے بعد 35 to 40% وہ ضائع ہو جاتا ہے. پروسیسنگ نہیں ہو سکتی, مارکیٹنگ بھی نہیں ہو سکتی, اس کی شیلف لائف کم ہوتی ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہے. اس میں ہمارے پاس پوسٹ ہارویسٹ کی لیب بہت اچھی ہے, سائنٹسٹ بہت اچھے ہیں, جس پہ ہماری ایکسپیریمنٹیشن اور مختلف فروٹ کراپ پہ, ویجیٹیبل پہ وہ ہم
انٹرنیشنلی پیپر بھی پبلش کر رہے ہیں اور فارمرز کمیونٹی کو جو ہے اویئرنیس. پھر اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا فروٹس اور ویجیٹیبل سارے را فارم میں ہم سیل کرتے ہیں, اس میں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے. ویلیو ایڈیشن جیسے مینگو آپ دیکھتے ہیں, نارمل جو مینگو ہمارا 150 سے 200 روپے کے جی بک رہا ہے, تو اس میں جو ایکسیس ہوتا ہے اس کا طریقہ اب ڈرائنگ کا آ گیا. سن ڈرائنگ بھی ہے اور دوسرے ڈرائر بن چکے ہیں جس میں مختلف جو فارمرز ہیں وہ اس کو تھرو سولر سسٹم بھی وہ ڈرائر بن چکے ہیں, اس میں ڈرائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈرائیڈ مینگو ہے وہ 1000 روپے کے جی تک بھی بک رہا ہے, اور وہ کیا ہے 4-6 مہینے سال تک پڑا رہتا ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اس طرح ڈفرینٹ کراپس پہ ضرورت ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن کریں. بڑی اچھی بات کی آپ نے, ویلیو ایڈیشن کی آپ نے ایک مؤثر انداز میں ہمارے سننے اور دیکھنے والے تک یہ اپنے دل کی بات پہنچائی ہے, اور ضروری بھی ہے کیونکہ بجائے یہ کہ ہم عام ہی ایکسپورٹ کریں تو اس سے کوئی ہم جوسز بھی بنا سکتے ہیں, مربے وغیرہ بن جاتے ہیں جیسے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہماری یونیورسٹی میں یعنی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں عام طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے جی, یعنی پہلے اور طرح کے سبجیکٹ تھے وہ اب بھی ہیں, مگر یہ دس از سم تھنگ نیو کہ ہارٹیکلچر, اور بڑا تھوڑا سا اس سے رومانس بھی پیدا ہوتا ہے اور اس سے ایستھیٹک سینس بھی جو ہماری ہے وہ فلورش ہوتی ہے اور خوشی ملتی ہے, پلیئر کا تاثر جو ہے ملتا ہے. ذرا یہ بتائیے کہ کون کون سے مضامین ہیں جو ان 4 سالوں میں بی ایس کے طور پہ آپ پڑھاتے ہوئے اسٹوڈنٹس تک ان کی تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے اور یہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد اور یہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یہاں سے فارغ و تحصیل ہو کے جاتا ہے تو اس کو یہ اس کو فائدے اور ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ بڑی جو ہے کمپریہنسو ڈگری پروگرام ہمارا بی ایس 4 ایئر ایگریکلچر, بیسیکلی تقریباً 10 برانچز ہیں ایگریکلچر کی ڈفرینٹ. ان 4 ایئرز میں پہلے 4 سیمسٹر میں ایک جو بچہ ہے وہ اس کو ہم پورا نالج دیتے ہیں ایگرونومی کے فیلڈ کراپس کیسے گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سوائل سائنس ہوتی ہے, زمینی تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے, زمین کی ساخت, اس کے مختلف اسپیکٹس کو بچہ پڑھتا ہے. پھر پلانٹ پیتھولوجی ہے جس میں ہم جو ہے اس کو پلانٹ کی ڈیزیزز کا سارا علم جو ہے وہ دیتے ہیں. اس کے بعد اینٹومولوجی کا ایک سبجیکٹ ہم پڑھاتے ہیں جس میں بچے جو ہے ڈفرینٹ انسیکٹس کا, کیڑوں مکوڑوں کا جو اٹیک آتا ہے اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس پہ پورا نالج بچوں کو دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس ہے کہ ڈفرینٹ پلانٹ ورائٹیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں, فروٹس کی, ویجیٹیبلس کی, فیلڈ کراپس کی, اس پہ وہ بچہ پڑھتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس ٹائم جو ہے ہمارے پاس واٹر مینجمنٹ کے کورسز ہیں اور فارم مینجمنٹ کے کورسز بچہ اس میں پڑھتا ہے. پھر اس کے علاوہ اریگیشن اینڈ ڈرینیج ہے, اور اس کے علاوہ پھر ہارٹیکلچر پڑھتا ہے جس میں ہم ڈفرینٹ فروٹس کے, ویجیٹیبلس کے, فلاورز کا تمام نالج دیا جاتا ہے. پھر 5th سیمسٹر میں بچہ 3rd ایئر آف ہز ڈگری وہ کسی ان سارے میجر سے ایک میجر سلیکٹ کرتا ہے. اسپیشلی میں ہارٹیکلچر کی بات کروں تو اس میں پھر وہ ڈیٹیل کورسز جو ہے نا ہم اس کو کمپریہنسولی پڑھاتے ہیں. فروٹس کے اوپر کورسز ہیں ہمارے کمپریہنسو, ہر سیمسٹر میں بچہ 1-2 کورسز فروٹس کے پڑھتا ہے, ان کی پلانٹ کی پروڈکشن کا طریقہ, اس کا پوسٹ ہارویسٹ فزیولوجی اور تمام جو ہے. اور اس کے علاوہ نرسری کا سرٹیفکیشن کا, نرسری مینجمنٹ اسپیشلی اس کو سکھائی جاتی ہے. پھر فلوریکلچر کا بڑا وسیع شعبہ ہے جس میں ہم تمام جو پھلواڑی ہے آپ کی, سمر کے فلاورز, ونٹر کے فلاورز, اور اسپیشلی آرنامنٹل پلانٹ جتنے ہیں, ٹریز ہیں, شربز ہیں, کلائمبرز ہیں, گراؤنڈ کورز ہیں, کیکٹائی, سکولینٹس, مطلب ہزاروں قسمیں ہیں جو بچہ وہ پڑھتا ہے, اسے ایک نیا وین ملتا ہے اس کو. پھر ہم اسپیشلی ایک شارٹ کورسز بھی کراتے ہیں, پارٹ آف کریکولم بھی ہمارے پاس لینڈسکیپ ڈیزائننگ سکھاتے ہیں کہ آپ کیسے ایک اچھا جو ہے نقشہ بنا کے, ایک اچھا لینڈسکیپ ڈیزائن کر کے اسے ایک اچھا جو ہے پروجیکٹ ون کر کے اور اچھا بزنس کر سکتے ہیں. اور پھر اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت سارے کمپریہنسو کورسز ہیں جس کے بعد ایک بچہ اچھا وین لیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اسکلڈ, یہ کوئی پروفیشنل ڈگری ہے, اسکلڈ لوگ پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو لوکل مارکیٹ میں بھی ان کی اچھی ڈیمانڈ ہے, اور اسپیشلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, گلف کنٹریز میں اور یورپین کنٹریز میں ہمارے بچے پھر یہ ایم فل کے لیے اسکالرشپ ون کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ ون کرتے ہیں, اور وہاں پہ بہت اچھی امپلائمنٹس ہیں جس طرح یہ اس ڈگری کے بعد کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اور آپ کی ٹیم, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ایک فرینڈلی ماحول آپ لوگوں نے قائم کیا ہوا ہے. اور جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ایک ایستھیٹکس جو ہے وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے اور ذوق و شوق کے ساتھ. تھیوری ہو گئی تو کسی چونکہ ایک سائنس ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے
ہیں. جی تو جب تھیوری ہو جاتی ہے سائنس میں تو اس کے بعد ایک پریکٹیکل کا مرحلہ آتا ہے کہ اب اسٹوڈنٹس کو جناب ہم فیلڈز میں بھی بھیج سکتے ہیں اور ان کو ایک پریکٹیکل کے طور پہ ان کا ایک ایویلویشن بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا بھی کوئی پروگرام ہے کہ جب وہ یہاں سے ڈگری لے لیتے ہیں یا ڈگری لینے سے پہلے کہ ان کے ایویلویٹ کر لیا جائے ایک پریکٹیکل کے طور پہ, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو بچے ہیں 4 سال انہوں نے گزارے ہیں تو پڑھا تو صحیح انہوں نے, لیکن اگر آپ یہ پریکٹیکلی جب زندگی میں جائیں گے تو ان کو کتنا فائدہ ہوگا. ڈیفینیٹلی ایویلویشن کا پروسیس ہمارا کنٹینیوس چلتا رہتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے اب ہم جاب فیئر کا بھی پلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ کمپنیز کو انوائٹ کیا جائے, وہ ہمارے بچوں کو ٹیسٹ کریں کہ ان کی نیڈ کے مطابق کیا یہ جا بھی رہے ہیں یا نہیں. اور اسپیشلی اب نا بچوں کو ہم 4 to 6 month انٹرنشپ پہ بھیجتے ہیں فیلڈ میں, ڈفرینٹ نرسریز کے ساتھ, ریسرچ اسٹیشن کے ساتھ, فروٹ کے, ویجیٹیبل کے, فلوریکلچر کے جو بھی ہمارے ریسرچ اسٹیشنس ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, تاکہ جو فیلڈ کی ایکسپرٹیز ہے اور لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں وہ ان کو سیکھیں اور اپنی مارکیٹ ڈیمانڈ کے حساب سے اپنے آپ کو گروم کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں نئی چیزیں کرتے رہتے ہیں, ایک ریسرچ کے طور پہ بھی یا انوویشن کے طور پہ بھی یا ایک تجرباتی طور پہ بھی کچھ چیزیں کرتے رہتے ہیں تاکہ ریسرچ وقت بھی ہوتا رہے اور یونیک چیزیں بھی سامنے ہیں. مثلاً ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یونیک چیز آپ نے ایک کوئی گملہ تیار کیا ہے جس میں کھاد کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ کیا ہے اور ان گملوں میں آپ کیا پیدا کر رہے ہیں, کیا تیار کر رہے ہیں اور اس کا یوزلی کیا فائدہ ہے سب کو. ایکچولی ہم دیکھیں شہروں میں تو اسپیس تو ہے نہیں, اکثر چھوٹے گھر ہیں, 3 مرلے کا 5 مرلے کا, چھوٹی موٹی پھلواڑی ہوتی ہے اور زمین کا بڑا ایشو ہے کہ آپ اچھی مٹی نہیں ہوتی. تو اسی پرابلم کو میں نے دیکھتے ہمیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے جی آپ کچن گارڈننگ کریں, آرگینک فارمنگ کریں, کسی کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں کیسے کریں. اسی پہ ریسرچ کرتے کرتے ہمیں ایک سولوشن ملا, ہم نے ڈفرینٹ جو ہے آرگینک میٹر اس کو کلیکٹ کیا اور اس کو ایک گملے کی فارم دے دی. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر جو ہے آرگینک میٹر ہے سارا, فارم یارڈ مینیور ہے بیسیکلی, اس کو ہم نے ایک گملے کی شیپ میں کنورٹ کر دی. تو فارم یارڈ مینیور کے اندر بیسیکلی جو ہے آپ کو پتہ ہے نائٹروجن, فاسفورس, پوٹاش اور جو منرلز اور جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں اسپیشلی وہ سارے موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک پودے کی بڑھوتری کے لیے, گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو اس کے اندر آپ شیلو روٹڈ کراپ جن کی جڑیں چھوٹی ہوتی ہیں, چھوٹے پلانٹس اسپیشلی ویجیٹیبلس اور آرنامنٹل پلانٹس, وہ سارے گرو کر سکتے ہیں سکسیزفلی. ان کا کیونکہ شارٹ سیزن ہوتا ہے, 3 سے 4 ماہ کی کراپ ہوتی ہے, تو آپ اس پارٹ کے اندر سکسیزفلی گرو کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹرنل میٹر ہو گیا. اب اس انٹرنل میٹر سے لوگ انسپائر ہو کے کہ جی گھروں میں بھی ہم یہ گملے رکھیں اور سبزیاں, آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے, تو گھروں میں اگر گملے رکھ کے سبزیاں کاشت کریں اور یہ جی جناب کریلے بھی تیار ہو گئے ہیں, کدو بھی تیار ہو گئے ہیں, بھنڈی بھی تیار ہو گئی ہے, تو ان کے لیے کیا سہولیات ہیں یا ان کے لیے آپ لوگ کس طرح کوآپریٹ کرتے ہیں؟ اس میں ہم کچن گارڈننگ پہ شارٹ کورسز بھی آفر کرتے ہیں, ٹریننگ سیشنز کرتے ہیں. دیکھیں پاٹ ایک بڑا اچھا سولوشن تھا. اس کے علاوہ آرگینک پارٹ اس کی ہمیں پروڈکشن کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے, اس پہ اگر کوئی ہمیں کمرشلائز کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو فیوچر میں ہم کیسے عام جو سٹیزن کے اویلیبل. لیکن آپ دیکھیں ساری دنیا میں روف ٹاپ گارڈننگ ہوتی ہے, مطلب آپ ڈفرینٹ باکسز میں اور پلاسٹک ٹریز میں, آپ گھر میں جو بھی ہو ٹب شب فارے کوئی چیز, آپ اس کے اندر چھت کے اوپر سین میں جو ہے ڈفرینٹ ویجیٹیبلز وہ گرو کر کے اپنی نیڈز پوری کر. کیونکہ اب پہلے ہم شاید جو فریش ویجیٹیبلز تھی نا اس کی افادیت کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. پچھلے کچھ سالوں سے بڑے سٹیز میں جو میجر پرابلم آ رہا ہے, جتنی ہماری ویجیٹیبل آ رہی ہیں سبب سے اربن جو سراؤنڈنگ ایریاز ہے سٹیز کی, وہ ساری جو ہے سیویج واٹر پہ پروڈکشن ہو رہی ہے. بس اللہ کی شان ہے, جو سیویج واٹر ہے اس میں نیچرل نیوٹرینٹس زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, کھاد کے طور پہ اس میں جو کراپ گرو بڑی فاسٹ ہوتی ہے, لیکن اس کا ہیلتھ ہیزارڈ بہت زیادہ ہے. اس کے اندر کیونکہ ہیوی میٹل جو ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر آ رہے ہیں, اس کی ٹاکسیسٹی ہے جو کہ انسان کے لیے انتہائی مضر ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ ویجیٹیبل اپنی نیڈ کی ضرور گرو کریں. سردیوں کی ہوں تو وہ گرو کریں, گرمیوں کی ہوں وہ گرو کریں. آپ جو مارکیٹ سے لے رہے ہیں اس کی شورٹی نہیں ہے کہ وہ ہیلدی فوڈ کے طور پہ آپ کھا رہے ہیں, تو وہ فائدے کے بجائے اکثر نقصان دے رہا ہے. تو جو آپ گھر میں پروڈیوس کریں گے صاف پانی سے تو وہ ڈیفینیٹلی شور شارٹ جو ہوگا نا ہیلدی ہوگا. اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا کہ ہم جو ہے نا کچن گارڈننگ گھروں کے اندر روف ٹاپ گارڈننگ شروع کریں.
ڈاکٹر صاحب یہ ویجیٹیبلس تک محدود ہے یا اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ فروٹس بھی اسی طرح کو کوئی گملہ ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم فراہم کر دیں گملے کی بجائے گملے، جی جی، تو کیا وہ بھی پاسبل ہے کہ فروٹس بھی اگائے جا سکتے ہیں؟ یہ پاٹ تو کیونکہ چھوٹا تھا، اس میں نارملی چھوٹے لیفی ویجیٹیبلز ہیں وہ ساری کر سکتے ہیں، پلس فلاورز کرتے ہیں، اور فروٹس میں اسٹرابری کا چھوٹا پودا ہوتا ہے، لائک اس طرح کے پلانٹس جو ہے وہ ایزیلی گرو اپ کرتے ہیں. ویسے جو 12-14 انچ کا گملہ نارمل یوز ہو رہا ہے مٹی کا، اس میں آپ چھوٹے فروٹ پلانٹ جو ہیں سٹرس، لیمن وغیرہ باقی چیزیں وہ بھی آپ ایزیلی گرو کر سکتے ہیں. یہ مطلب لیمو وغیرہ ہاں جی، یا مالٹے ہو جائیں، یہ جی، بھی ہو سکتے ہیں. ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو جو سیشن تھا پہلا، یہ تھا آپ کی پروفیشنل ذمہ داریوں کے حوالے سے اور آپ کے ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کی جو اس کے لینڈ مارکس ہیں جن کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ اس میں آپ کامیاب طریقے سے آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک انسان کی زندگی کا حصہ پرسنل لائف کا بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ وہ الاؤ کریں تو وہ بھی تھوڑا سا ہو جائے. ذرا بتائیے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، ایجوکیشن کہاں سے پائی، بچپن کیسا گزرا، بچپن میں آپ شرارتی تھے؟ کیونکہ جس طرح آپ مجھے ایکٹیو نظر آئے نا ڈاکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑے بہت شرارتی تھے. ذرا یہ بتائیے کس علاقے سے تعلق، کس شہر سے؟ بیسیکلی میرا تعلق راولپنڈی سٹی سے ہے، اور میری ایجوکیشن راولپنڈی سے قاسم بیس وائز ہائی اسکول تھا، وہاں سے ہوئی. پھر ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ کالج راولپنڈی سے کی، اور پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں. تو بی ایس 4 ایئر جو ایگریکلچر تھا، ہارٹیکلچر، وہ میں نے وہاں سے کمپلیٹ کیا، اور پھر وہاں سے میں نے ایم فل کیا. اور جہاں تک آپ نے بچپن میں بات کی، میں اسپورٹس مین تھا شروع سے، تو گیمز ساری کھیلتا تھا، فٹ بال، کرکٹ، ہاکی کھیلتا رہا. پھر یونیورسٹی لیول پہ بھی ہاکی وغیرہ میں نے کھیلی. پھر یونیورسٹی میں اسپیشلی ہمارا ایک بڑا اچھا فورم ہے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں اسکاؤٹنگ کا، اس کو میں نے جوائن کیا. اسکاؤٹنگ کیا بیسیکلی سائنس آف آؤٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ڈسپلن سکھاتے ہیں بچوں کو، پلس اس میں ہائکنگ ٹریکنگ ناردرن ایریاز میں ہم نے بڑی کی، اور وہ پریکٹیکل لائف میں اسٹوڈنٹس کے بہت کام آتی ہے. ایک بڑا اچھا فورم تھا، اس کو میں نے جو ایگزاسٹ کیا اور اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. اور پڑھائی کے علاوہ جو میرا ہابیز تھی وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اسپیشلی گیمز میں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو زیادہ انوالو رکھا. پھر 2002 میں نے ایز لیکچرر بہاؤدین ذکر یونیورسٹی کو جوائن کیا، اور پھر 2006 سے 2011 میں نے پھر پی ایچ ڈی کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد گیا، وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. پھر 2014 اور 15 میں 2 ایئرز میں نے جو ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ چائنا سے، چچیانگ یونیورسٹی ہے آنزو سٹی، وہاں سے کی. اور اس ٹائم ایز میں فل پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے بی زیڈ کو سرو کر. یہ بات ہماری دلچسپی کی حدوں کو بھی چھو رہی ہے کہ آپ اسپورٹس مین بھی ہیں. جی، تو اسپورٹس میں کون سی اسپورٹ جو ہے وہ آپ کو پسند ہے اور وہ آپ نے کھیلی بھی ہے؟ میں اب تک کھیل رہا ہوں لان ٹینس، ٹھیک ہے. یونیورسٹی میں بڑا اچھا ایک ہمارا کلب ہے. ٹف گیم ہے. ہاں، انٹرسٹنگ بھی ہے اور اچھا ایکسرشن ہے، وہ میرا فیوریٹ. پلس میں ٹیبل ٹینس بہت کھیلا ہوں، مجھے پسند ہے. اسپیشلی آپ کو پتہ دنیا میں جو چیمپئن ہے چائنیز ہیں، تو جب میرا 2 ایئر اسٹے تھا چائنا میں، میں چائنیز کے ساتھ کھیلتا رہا. بڑی اچھی فیسلٹیز تھی ان کی، اسپورٹس کمپلیکس، وہاں میں نے اس کو بڑا انجوائے کیا. اور اب بھی ٹائم ملے، کوئی اویلیبلٹی جب ہوتی ہے فیسلٹی کی، تو میں ٹیبل ٹینس کھیلنا پسند کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، عموماً جو شوہر ہوتے ہیں نا جی، وہ باہر اپنی پروفیشنل لائف میں تو بڑے پاپولر ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جیسے آپ ہیں، اسٹوڈنٹس میں بڑے پاپولر ہیں، ٹیچرز میں، دوستوں میں بڑے پاپولر ہیں. جی، ٹھیک. مگر جو شوہر ہوتا ہے وہ گھر میں پاپولر نہیں ہوتا. لیکن ہم آپ کے بارے میں یقین رکھتے ہیں آپ گھر میں بھی پاپولر ہوں گے. جو بندہ گھر میں ہی سبزیاں اگا کے بیگم کو پیش کر رہا ہوگا، فروٹ اگا کے پیش کر رہا ہوگا، تو بڑا ہیپیلی آپ گھر میں ہوں گے. ذرا یہ بتائیے، ہیپی لائف ہوگی؟ جی، اللہ کا بڑا شکر، الحمدللہ ہیپی لائف. کیونکہ ہمیں تو ابھی دفتر سے جانا ہوتا ہے، گھر سے میسج آ جاتا ہے جی آلو بھی لانے ہیں، کدو بھی لانے ہیں، بھنڈی بھی لانی ہے، کولڈ ڈرنکس بھی لانی ہے. آپ تو ڈاکٹر صاحب یہ سارا بندوبست خود کر کے بیٹھے ہو، بڑے پاپولر ہوں گے آپ گھر میں. الحمدللہ کچھ چیزیں گھر میں پروڈیوس ہو جاتی ہیں، باقی تو جو آپ نے جتنی چیزیں گنوائی وہ مجھے بھی لے کے جانی پڑتی ہیں. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ایک تو سپورٹس ہو گئی. جی جی. آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کو نا سیاحت کا بہت شوق ہے، جی، گھومنے پھرنے کا. ایسے کہاں کہاں پھرے آپ؟
میں پاکستان میں میرا اصل میں میرا اپنا ایک رائے ہے اپنے ایکسپیرینس بیس پہ کہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ یوٹیوب پہ مختلف چینلز پہ نا ڈفرینٹ کنٹریز آف دا ورلڈ دیکھتے ہیں. یہ سوئٹزرلینڈ بڑا خوبصورت ہے, یہ فرانس بڑا خوبصورت ہے, نیدرلینڈ بڑا خوبصورت ہے, لیکن حقیقت میں پاکستان دنیا کے کسی ملک سے کم نہیں. ٹھیک ہے, میں نے اسکاؤٹس کے فورم سے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے الحمدللہ ناردرن ایریاز میں جو ہے نا کوہستان ویلی ہو, گلگت, چترال, ہنزا, چائنا بارڈر جو ہے کراس کر کے کاشگر تک میں بائی روڈ بھی گیا, بہت سارے ٹریکس کیے, کشمیر میں گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی خوبصورتی کو پاکستان میں جو ہے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. تو جو بھی سیر ساتھ کا شوقین ہو, میری ایک رائے ہے کہ اس کو پاکستان کے یہ سارے مختلف علاقے, یہ کراچی کی اپنی خوبصورتی ہے, ساحل سمندر کی اپنی خوبصورتی ہے, تھل چولستان کی اپنی خوبصورتی ہے, بلوچستان کے پہاڑوں کی اپنی خوبصورتی. پہلے ہمیں اپنا ملک پورا ایکسپلور کرنا چاہیے, پھر آپ دنیا کے جس کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو ایک اچھا کمپیریزن ملے گا, اور واقعی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت ملک عطا کیا. ہماری یہ خواہش رہے گی ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ایک کتاب لکھی جی, کیونکہ جتنا آپ خوبصورت بولتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں نا, جی, بھائی اسٹوڈنٹس تو آپ کے فین ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے پیارے, اتنے فلو کے ساتھ بولتے ہیں, ایکسٹمپور بولتے ہیں آپ, تو وہ تو آپ سپر اے ہیں ماشاءاللہ, کامیاب ایک پروفیسر ڈاکٹر ہے. ہم چاہتے ہیں ایک کتاب لکھیں جو زندگی میں آپ کو تجربات ہوئے, جو مشاہدات آپ نے کیے, اور پھر دنیا بھر کو دیکھا, پھر پیارے پاکستان کو جس انداز میں آپ نے دیکھا ہے, کیونکہ ہارٹی کلچر کا تعلق بھی دل سے, اور آپ نے دل سے پاکستان کو دیکھا, وہ جو کتاب ہوگی نا وہ ذرا ہٹ کے ہوگی. تو کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ آپ لکھیں بھی بولنے کے ساتھ ساتھ؟ یہ بڑا آپ کا اچھا جو ہے نا کویشچن اور سجیشن دی ہے آپ نے. میرا خیال ہے باقی چیزیں جو ہے نا پاکستان کی خوبصورتی, وہ تو لکھنے والے بڑے ہیں. میں جو کمی محسوس کرتا ہوں ایز پروفیسر, ایز ٹیچر اور سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے سے, ہم بچوں کو زیادہ تر جو بکس پڑھا رہے ہیں فارن آتھرس کی ہیں, وہ انڈین کی ابھی ہیں اور باقی ایڈوانس کنٹریز کی بہت ساری. ہم جو اس ٹائم لیک کر رہے ہیں نا, لوکل پبلیکیشن نہیں ہے, ہمارے ٹرینڈ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ٹیچر سائنٹسٹ جتنے ہیں بہت اچھی پبلیکیشن, ریسرچ پیپر انٹرنیشنل لیول کی ریسرچ کر کے پبلش کر رہے ہیں, لیکن ہم جو لیک کر رہے ہیں نا لوکل بکس میں کر رہے ہیں. اس پہ میری خواہش ہے, اور آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا, میں اپنے جو کولیگز ہیں ٹیچرز ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے فیلڈ میں کوئی جو بک ہے نا لیٹسٹ, وہ خود لکھیں جو ہمارے بچوں کے لیے کام آ سکے. کیونکہ بڑا عجیب سا لگتا ہے جب ہم نیدرلینڈ کا, امریکہ کا, جو جہاں کی بک پبلش ہے وہ وہاں کا ڈیٹا پیش کر رہے ہوتے ہیں نا, اور ہمارے یہاں شاید ابھی ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل بھی نہیں ہوتا کہ ہم بک لکھیں اور ہم بتائیں کہ فلوریکلچر میں آج تک کیا ہوا, کتنے لوگ گرو کر رہے ہیں, کتنا ہم ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, یا فروٹس میں, ویجیٹیبل میں, ان چیزوں میں ہم لیک کرتے ہیں. اس پہ بھی ہمیں ورکنگ کی ضرورت ہے. اس پہ میری خواہش ہے کہ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی بک لکھوں جو ہمارے بچوں کے کام آ سکے. ڈاکٹر صاحب آخر میں 1 منٹ میں, آپ چونکہ اسٹوڈنٹس کو تو ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو 1 منٹ میں کیا کہنا چاہیں گے, کوئی ایسا مشورہ دیں کہ جس سے ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے, یہ جو پلانٹس کا ہے, پھولوں کا ہے, ایڈیبل ویجیٹیبلز کا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ذرا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے یہ بات کرنی ہے. آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہمتن گوش ہے. اس ٹائم دیکھیں, اس ٹائم ہمارے معاشرے میں نا ہر بندہ جو ہیلتھ جو ہے اس کے ایشوز کا شکار ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے, پیرنٹس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے ہیلدی فوڈ خود بھی سیکھنا ہے. کیا ہیلدی فوڈ میں فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس, ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں, اور اسپیشلی بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم جنک فوڈ پہ نہ چھوڑیں, KFC اور میکڈونلڈ پہ اور برگر پہ اور پیزا پہ. ٹھیک ہے, تو جب آپ بیلنس ڈائٹ لے لیں گے, بیلنس ڈائٹ میں فروٹس, ویجیٹیبل, چکن, میٹ جو ہے آپ کا, دالیں, ہر چیز آتی ہے. تو ہم بچوں کو فوڈ میں یہ چیزیں نہیں دے رہے باقی, جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ جو ہے نا دن بدن ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے ہم ہیلدی فوڈ خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں اور اس طرف لے کے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آپ سے ملنا اور آپ سے یہ اس بحث میں حصہ لینا, جو بڑی کوالٹی گفتگو رہی, بلکہ کوالٹی ملاقات رہی. انشاءاللہ وہ آپ نے ایک ہمارے لیے بھی ایک دلچسپی پیدا کر دی ہے کہ آپ شارٹ کورسز کرواتے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ ریڈیو کی ایک ٹیم جو ہے وہ اگر وہ جو شارٹ کورس شروع کریں گے تو وہ انشاءاللہ وی ول بی اوور دیئر, اور ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے. انشاءاللہ ضرور.
دوستو اسی پر آج کی پوڈ کاسٹ سروس مکمل ہوتی ہے. آپ نے ڈاکٹر عامر نواز صاحب کی گفتگو سنی کہ پودے، پھول، سبزیاں، پھل ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. اہمیت تو رکھتے ہیں، مگر کیا ہم یہ چیزیں پیدا بھی کر رہے ہیں؟ اور اگر پیدا کر رہے ہیں تو پھر ان کی پروسیسنگ کس طرح کرنی ہے، ان کی مارکیٹنگ کس طرح کرنی ہے، ان کو ایکسپورٹ کس انداز میں کرنا ہے تاکہ ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ فارن ایکسچینج جو ہے وہ حاصل کر سکے. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر آپ سے ایک نئی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے آئی ٹی ایکسپرٹ رئیس عباس اور اپنے میزبان ریاض ملسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.